यीशु में आप सबों को मेरी तरफ से और ईश्वर की तरफ से और यीशु की तरफ से सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ आज दूसरी बार खुदा ने मुमकिन किया कि आपके दरमियान खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं। स्वाएं टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मैसेज तो लंबा था हमारे पास, लेकिन टाइम शायद कितना बसा जी 30 मिनट। आज हम खुदा के जिंदा कलाम को सीखेंगे। क्या करेंगे? कि सुनेंगे। हमने खुदा के कलाम को सीखना है। सिखावांगा तेनू, सारे बोलिए सिखावांगा तेनू। तो फिर खुदा क्या कहता है? मेरी अखियां तेनू। अगर आप खुदा के कलाम को सुनकर यहाँ से चले गए और सीखा ही ना, तो फिर जो सुना होता है वो भूल जाता है। सीखा हुआ नहीं भूलता, सीखा हुआ कलाम हरगिज़ नहीं भूलता। स्वाएं हम आज जिस तरह के लैंड सीजन है, रोज़ों का मौसम है, और हम रोज़ों ही के ताल्लुक से आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको अच्छी स्टडी के जरिए आप तक पहुंचा सकूं। ये जो रोजे हम रखते हैं 40 दिनों के, बड़े लोग इसके बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं कि ये रोजे हमारे लिए, कईयों का ये मानना है कि ये हमारे रोजे हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें ये रोजे हमारे लिए मुकर्रर हुए और किस शख्स ने ये हमारे लिए रोजों को मुकर्रर किया। क्या ये इख्तियारी है, ये शख्सी रोजे हैं, या कि ये फर्ज रोजे हैं? आज इनके बारे में आज हम खुदा के कलाम में से भी और कुछ हिस्ट्रिकल बातों के जरिए भी आप तक खुदा के कलाम की मुनादी करूंगा। सो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिम पास्टर आशिक साहब का और पास्टर जुवेद साहब का, जिसने मुझे दूसरी बार मौका दिया कि मैं आपके पास खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं। स्वयं मेरे साथ एक हवाला निकालिए, और एक इनवान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रोजा मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 9 बाब और उसकी 14 आयत से लेकर के उसकी 15 आयत तक। और जो पहले भी कलाम को पढ़ता है वो जरूर इसको पढ़ने में राहत नहीं कीजिए। 9 बाब और उसकी 13 ta 14। हालेलुया। मत्ती रसूल की इंजील उसका 9 बाब उसकी 13 और 14 आयत को पढ़ेंगे। 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे। इसमें कुछ यूं मज़मून है। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जिस तरह के अभी हमने खुदा के कलाम में से सुना है, 2 आयत पढ़ेगी आपके सामने कि यूहन्ना के शागिर्द यीशु मसीह के पास आए और
روزہ پر ہی بات کی ہے، روزے پر ہی بات کی ہے کہ ہم اور فریسی سمجھتے ہیں کہ کنہیں کہتے ہیں؟ فریسی کون تھے؟ جو اس وقت مذہبی جو تھے، قدر مذہبی تھے اور خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنے والے، اور ہفتے میں یہ 2 بار روزہ رکھنے والے لوگ تھے، اور اپنی آمدنی پر 10واں حصہ دینے والے لوگ تھے۔ اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ 2 شخص ہیکل میں آئے، یسوع مسیح نے کہا ایک فریسی تھا اور ایک گنہگار تھا، اور دونوں ہی نے دعا کی۔ سو فریسی جو ہیں، یوحنا کے شاگردوں نے کہا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن یسوع سے یہ سوال کیا آپ کے شاگرد جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، ہمارا عنوان کیا ہے؟ سب بولیں گے تو پھر مجھے پتا چلے گا آپ سننا چاہتے ہیں۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ ہم پہلے روزے کی تعریف سنیں گے۔ روزہ یاد رکھیں فارسی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے فاقیہ کرنا، ماتم کرنا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا۔ بھوک اور پیاسا رہنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ بہتوں کا، یہ غیر قوموں کا بھی خیال ہے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس میں صرف روٹی نہیں کھاتے، بقایا سارا کچھ ہی کھاتے ہیں، بقایا سب کچھ کھاتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو روزہ تم رکھنا، جب یونا نے منادی کی نینوا کے اندر، تو اس وقت جب اس نے آرڈر کیا کہ تم نے روزہ کیسے رکھنا ہے، جیسے یونا نے بتایا کہ تم نے روزہ، جب ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے روزہ کیسے رکھنا ہے، روٹی بھی نہیں کھانی، پانی بھی نہیں پینا، اور کچھ چکھنا بھی نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کچھ چکھنا بھی نہیں، مطلب منہ میں ڈال کر کچھ چیز کا ٹیسٹ بھی نہ کرنا۔ یہ ہے روزہ۔ کیا ہے؟ اسے عبرانی زبان میں سون کہتے ہیں، اور انگلش میں آپ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، پتہ ہے آپ کو، فاسٹ کہتے ہیں۔ اور روزہ جس طرح بائبل میں لکھا ہے کہ کچھ ایک دن کا بھی روزہ ہے جو فرضی روزہ تھا۔ کون سا روزہ تھا؟ فرض، خدا کے حکم سے ملا روزہ، اس کو فرضی روزہ کہتے ہیں۔ فرض کیا ہوا، خدا کی طرف سے ملا ہوا حکم، اس کو بھی پڑھیں گے، صرف اسی آیت کو پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم شارٹلی یہ جانیں گے کہ جس طرح 7 دن کا روزہ داؤد کا روزہ ملتا ہے، 3 دن کا روزہ یونا کا روزہ ملتا ہے جو نینوا کے لوگوں نے رکھا، اور 3 دن کا روزہ میں آسر کی کتاب میں ملتا ہے جس نے اپنی قوم کے لیے یہ روزہ رکھا۔ اور ایک روزہ میں شاید اس طرح سے ملتا ہے کہ موسیٰ جب پہاڑ پر رہا تو 40 دنوں کا فاقیہ کیا، روزہ رکھا۔ ایلیا کا 40 دنوں کا روزہ ہے، اور یسوع مسیح کا بھی 40 دنوں کا روزہ ہے، اور جس کے جو شبیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سکیجول بنا ہوا ہے 40 دنوں کا روزے کا، جو آج لینٹ سیزن ہے، روزوں کا موسم ہے جس میں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آئے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں پہلے، حبار کی کتاب، اس کا 16واں باب اور اس کی 29 آیت کو پڑھیے گا۔ اس کی 29 آیت 29 ورس، حبار کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 29 آیت میں کچھ یوں مکتوب ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، جو تمہارے بیچ بدوباش رکھتا ہو، کسی طرح کا کام نہ کرے۔ آمین۔ اگلی آیت بھی پڑھ دوں۔ کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ آمین۔
یہ وہ روزہ ہے جو پہلا روزہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ کی معرفت رکھنے کو کہا. کس کو کہا؟ بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ کی معرفت پیغام بھیجا کہ جا کر بتاؤ انہیں کہ آپ نے سال میں ایک مرتبہ اپنی جانوں کو دکھ دینے کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنا. ایک شام سے دوسری شام، ایک شام سے دوسری شام تک تم کیا کرنا؟ اپنی جان کو دکھ دینا. اس دن کوئی دیسی ہو یا پردیسی ہو جو تمہارے بیچ بدوباش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ روزے میں کام کرنے سے بھی یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ اس روز تم کیا کرنا کہ جب تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے کیا ہوگا؟ کفارہ. کیا ہوگا؟ تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا. تو کفارہ کس کا دیا جائے گا؟ یہ میں پہلے بھی ایک بار یہاں پر جب میسج دے رہا تھا تو میں نے یسوع کی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں آپ کو میسج سنایا تھا اور اسی آیت سے شاید شروع کیا تھا. جو کفارہ ہے وہ دیا جاتا تھا تشبیہاً یسوع مسیح. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی تصویر کو اس کے اندر کہ یہاں جو ایک سال میں ایک روزے کا ذکر ملتا ہے، اپنی جانوں کو دکھ دینے کا ذکر ملتا ہے، تو فرمایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا، تب تم کیا ہو جاؤ گے؟ پاک اور صاف. کیا ہو جاؤ گے؟ پاک اور صاف ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے روزہ ہمیں جو یہ سالانہ روزہ یہ یہودی روزہ تھا جو بنی اسرائیل کو ملا، اس کے تعلق سے کہا گیا کہ آپ روزہ رکھو گے اور میں آپ کے گناہوں کو معاف کروں گا اور آپ کو صاف ستھرا کر کے خدا کے لیے بنا دوں گا. کس کے لیے بنا دوں گا؟ خدا کے لیے بناؤں گا اگر تم یہ روزہ رکھو گے تو. اور جیسے ہی اس وقت لوگ روزہ رکھتے، سالانہ یہ روزہ تھا، اس کے بعد لوگوں نے اپنی مرضی سے یہ روزہ فرضی روزہ تھا جس کو فرض کہا جاتا ہے، جس کو قانون کہا جاتا ہے، یہ تمہارے لیے دائمی ایک قانون ہو. تو جو قانون کو توڑتا ہے وہ ریسٹ کر دیا جاتا تھا، اسے پکڑ دیا جاتا تھا، اسے سنسار بھی کیا جاتا تھا. جو یہ شخص یہ روزہ نہیں رکھتا تھا اس دور میں، جو کوئی یہ روزہ نہیں رکھتا تھا اس کو مار ڈالا جاتا تھا. یہ دائمی قانون مقرر ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر ہمیں آسر کا روزہ نظر آتا ہے، یونا کا روزہ نظر آتا ہے، داؤد کا 7 دن کا روزہ نظر آتا ہے، جس میں اس وقت جب داؤد 7 دن کا روزہ رکھتا ہے تو خدا اس کی نہیں سنتا. بعض روزے ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنی منمانی سے اپنے لیے شخصی روزوں کو مقرر کرتے ہیں اور کسی ایسی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمارا خدا نہیں سنتا. اس میں ہم داؤد کی ایک زبردست اس کلام کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ایگزامپل کو دیکھتے ہیں کہ جب اس نے 7 دن کا روزہ رکھا اس کے بیٹے نے وفات پائی، پھر اس نے یہ روزہ کھول لیا. لیکن ورنہ جتنے بھی روزے نظر آتے ہیں، آپ نینوہ کا روزہ دیکھ لے، وہاں پر خدا نے بڑی آفت کو ڈال دیا، بڑی مصیبت سے لوگوں کو بچا لیا. اب ہے یہ کیا ہے؟ یہ ماتم. اب بڑا کیا ہے کہ جب یسوع مسیح کے پاس اس کے شاگرد، کس کے شاگرد؟ یوحنا کے شاگرد آئے ہیں، وہ بھی روزہ رکھنے والے ہیں اور فریسی بھی روزہ رکھنے والے ہیں، تو ہفتے میں 2 بار. لیکن یسوع مسیح کے شاگرد جب تک یسوع مسیح کے ساتھ رہے انہوں نے روزہ نہیں رکھا. ہو سکتا ہے یسوع نے منع کیا ہو. یہاں پہ بھی نظر آتا ہے کہ یسوع نے کہا جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے کیا یہ روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاں ایک وقت آئے گا کہ دلہا ان سے جدا ہو جائے گا، پھر یہ کیا کریں گے؟ ماتم کر سکتے ہیں. جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے روزے کو ماتم بھی کہا گیا ہے. روزہ رکھنا ماتم کرنا بھی ہے. اب جب یسوع مسیح ہمیں دکھائی دیتے ہیں سولی پر، تو یہی لوگ بعد میں روزے رکھتے ہوئے میں نظر آتے ہیں. جگہ پر اعمال کی کتاب 13واں چیپٹر پڑھے تو وہاں پر بھی روزے آپ کو ملیں گے. 14 پڑھے تو وہاں پر بھی ان کے روزے آپ کو رسولوں کے ملیں گے. رسولوں کے اعمال کا مطلب ہے کہ رسولوں نے جو کام کیے، معجزے کیے، روزے رکھے، دعائیں کی، شفائیں کی، یسوع کی گواہی دی، سنسار ہوئے، ساری باتیں اس میں درج ہیں، آئے ہیں.
آج کل جو ہمارے روزے ہیں لینٹ سیزن جن کو ہم مناتے ہیں، اگر اس کی بات ہم کریں تو کیا یہ روزے بائبل مقدس کے ہیں یا کہ خدا کے حکم کے مطابق ہیں یا کسی نبی نے یا پیغمبر نے مقرر کیے ہیں؟ اس کو بھی ہم مزید جانیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے تعلق سے کہ روم کی کلیسیا کا ایک ایلڈر تھا۔ کون تھا؟ ایلڈر۔ اور بعض دفعہ بعض چرچوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر کو اتنی آنر نہیں دی جاتی، اور بہت سارے چرچ ایلڈر کو بہت ساری آنر دیتے ہیں۔ اور جو روم کی کلیسیا کا ایلڈر تھا اس کا نام تھا ہپولیٹس۔ کیا نام تھا؟ ہپولیٹس۔ یہ 170 میں پیدا ہوا اور 236 میں اس نے وفات پائی۔ یہ یونان کا رہنے والا تھا اور روم کی کلیسیا کا یہ ایلڈر تھا۔ اس وقت یہ بڑی ہزاروں کی تعداد میں کلیسیا تھی، اور یہ بڑا ہی دانشور اور بڑا ہی ہونہار خدا کا دعا گو خادم تھا، اور یہ ایلڈر کی خدمت اس کے پاس تھی جو بڑی ذمہ داری سے انجام دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک سکیجول بنایا جو ہمیں آج یہ سکیجول نظر آتا ہے روزوں کا، لینٹ سیزن کا۔ یہ سکیجول اسی شخص کا بنایا ہوا ہے۔ ہم لینٹ سیزن یہ روزے رکھ رہے ہیں نا، جس میں ہم دیکھتے ہیں اتوار کا روزہ ہی رکھتے ہیں، پھر ہم مبارک جمعہ بھی مناتے ہیں، پام سنڈے بھی مناتے ہیں، پھر ہم شاعر بانی بھی کرتے ہیں، پاؤں دھونے کی رسم بھی کرتے ہیں، اور پھر جب 40 روزے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کا یعنی کہ قیامت المسیح بھی مناتے ہیں، مطلب یہ عید بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے ایک سکیجول تیار کیا 222 کے اندر، کس سن کے اندر؟ 222 سن کے اندر ایک سکیجول ان روزوں کا جو ہے بنایا، جس میں اس نے یہ سارے تہوار عائد کیے، اور یہ بنا کر دعاؤں روزوں میں ٹھہر کر جو ہسٹری بتاتی ہے وہ روم کی کلیسیا کے اندر لے آیا۔ اور جب روم کی کلیسیا کے اندر لے آیا تو اس وقت جو پاپا روم تھا، روم کا پوپ تھا، اس نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ لیکن جب کلیسیا کے اندر اناؤنسمنٹ ہوئی اور کلیسیا نے اس کو قبول کیا، اس نے کہا کہ ہمارے یسوع مسیح نے 40 دنوں کا واقعہ کیا ہے، سو اسی کو لے کر اس نے ایک سکیجول تیار کیا ہے، اور اسی کو لے کر یہ چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر اناؤنسمنٹ کر رہا ہے۔ سو بہت ساری کلیسیا کے بہت سارے لوگوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا۔ یہ 222 کی بات بتا رہا ہوں۔ اور جب پسند کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوا کہ پوپ کو بھی یہ بات ماننی پڑی۔ اس پوپ کو بھی بات ماننی پڑی کیونکہ وہ کلیسیا کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ خادم کچھ نہیں دیکھ دیتے ہیں کلیسیا کے، بہت ساری باتیں خادموں کو ماننی پڑتی ہے، کیونکہ کلیسیا بائبل میں لکھا ہے کہ از روئے بائبل ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ مسیح کا بدن بھی ہے، یہ مسیح کا بدن بھی ہے۔ بعض دفعہ کلیسیا کی آواز یسوع مسیح کی آواز ہوتی ہے۔ کس کی آواز ہوتی ہے؟ مسیح خداوند کے بدن کی آواز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے بیٹے کی آواز، اس کے بیٹے کے بدن کی، اس کے بیٹے کی دلہن کی آواز ہوتی ہے۔ تو اسی دور میں اس وقت جو ابتدائی کلیسیا تھی، ہماری کلیسیاؤں سے جتنے بھی صلاحور کے اندر ہے یا دوسرے ملکوں کے اندر ہے، ان سے زیادہ بیدار کلیسیاں تھیں اس وقت کے دور میں۔ آج اتنی بیدار کلیسیاں نہیں ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں، سٹوریاں پڑھ کر دیکھیں تو بائبل کہتی ہے کہ کیسی قربانیاں ہوئیں۔
پھر جا کے کلیسیائیں وجود میں آئی ہیں، چرچز وجود میں آئے ہیں، پھر جا کے خادموں کو علم ہوا ہے کہ کس طرح ہمیں ان کلیسیا کے لیے بوجھ اٹھانا ہے، پھر خادم بھی کلیسیاؤں کے لیے مرنا شروع ہو گئے۔ تو جس طرح میں بتا رہا ہوں، اس وقت جب بیدار کلیسیا تھی تو انہوں نے بیداری کے ساتھ ان روزوں کو، اس بنائے گئے سکیجول کو جو ہپولیٹس نے 222 کے اندر بنایا اور کلیسیا کے اندر لے کر آیا، تو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ بہت سارے، یعنی کہ کچھ لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو مانا اور کہا کہ ہم انہیں روزوں کو رکھیں گے اور ہم اسی طرح سے روزے جو ہے رکھا کریں گے اور اسی اسکیجول کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ تو یہ بات بہت سارے چرچز کے اندر بھیجی گئی اور بہت سارے چرچ کے اندر اس وقت جتنے بھی دائیں بائیں چرچ تھے ان میں بھی یہ بات سکھائی گئی۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ کسی چرچ میں رشتہ دار ہو یا وہ دوسرے رشتہ دار کے پاس جائے تو ان سے پوچھے کہ آپ روزہ رکھتے ہو، کیا آپ نے یہ بات سنی ہے، کیا آپ نے یہ بات سیکھی ہے، بیان ہوتی گئی، دوسرے چرچوں میں جاتی گئی اور پہنچتے ملک پاکستان کے اندر بھی آ گئی۔ اب سب جانتے ہیں ملک پاکستان کے اندر بھی یہ لینٹ سیزن منا رہے ہیں لوگ، اور لینٹ سیزن کے اندر بہت سارے لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور روزہ رکھنے سے ہم یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ماتم کے اندر ہیں۔ اس نے کہا جب دلہن سے جدا ہوگا تو تمہارے لیے کیا ہوگا، کفارہ دیا جائے گا۔ ہم کفارے تک یہ روزہ رکھتے ہیں۔ کفارے کے روز اکثر آپ نے دیکھا کہ 3 بجے ہم روزہ وینڈ اپ کرتے ہیں، فاسٹ یعنی کہ بریک فاسٹنگ کر لیتے ہیں، کھول لیتے ہیں روزہ۔ یہ کفارہ ہو گیا ہے، ہم پاک ہو گئے ہیں، اس لیے اسے مبارک جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی کفارہ دیا جاتا ہے ہمارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ کیا ہر سال، کیا ایک ہی بار آپ گناہ کرتے ہو؟ ہر سال ہم گناہ کرتے ہیں۔ ہر سال اس فدیہ کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اس سال میں مبارک جمعے کے روز ہمارا کفارہ ہوتا ہے اور ہمارے گناہ جو ہے دھلتے ہیں، سالانہ گناہ جو ہے وہ دھلتے ہیں۔ یہ پوری کیسی رہی اس کو مقرر کیا، اور آج مشہور ہوتے ہوئے یہ پوری دنیا کے بہت سارے چرچوں کے اندر زیادہ اکثریت میں اس کو منایا جاتا ہے۔ اور منانے سے اب ہم عید بھی کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ عید آنے والی ہے، اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو عید آئے گی، ہم سب منائیں گے، پالم سنڈے منائیں گے، مبارک جمعہ بھی منائیں گے۔ جمعے کو کئی جو سارے روزے نہیں رکھتے وہ جمعے کو روزہ رکھیں گے، کیا 3 بجے روزہ رکھ لیں گے، آج روزہ رکھیں گے۔ روزہ ماتم کو ظاہر کرتا ہے۔ بھوک کو، جتنی بھوک آپ کو لگے، سمجھ لینا کہ اتنی بھوک اس کی آپ کی زندگی کے اندر خدا بھیج رہا ہے۔ جتنا آپ تڑپو اتنا زیادہ آپ کے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے۔ یہ بائبل کا اصول ہے، میرا ذاتی اصول نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اسکیجول جو ابھی اپولیٹس کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ ایک خادم نے اختیار کے ساتھ رکھے، اس کو اختیاری روزے کہتے ہیں، یاد رکھنا۔ پھر روزے کو کیا کہا گیا؟ یہ اختیاری روزے ہیں۔ کیسے روزے ہیں؟ اختیاری روزے ہیں۔ تو یسوع نے کہا تھا نا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں، یسوع نے کہا تھا نا، کن کو کہا؟ اپنے شاگردوں کو۔ تو یہ ایدر بھی ایک شاگردوں میں سے تھا۔ مثلا کسی شاگرد کا شاگرد ہو، بزرگ ہو، اور اس نے یہ اسکیجول جب بنایا تو اس نے اختیار سے بنایا، اور جب اس نے اختیار سے بنایا تو لوگ آج پوری دنیا کے اندر زیادہ تر بہت ساری ڈینومینیشنز اس کو مان رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس روزوں کے خلاف ہیں، کہتے ہیں یہ بائبل میں ہمیں روزے نہیں نظر آتے۔ تو میں بھی آپ کو بائبل سے ہی اختیاری روزے، یہ خادم کو میں نے آپ کو نام بتا دی، ریسرچ کر لیں، آپ کو ملیں گے۔ یہ اختیاری روزے ہیں جس کا رکھنا، کئی کہتے ہیں کہ کئی خاتموں کا یہ کہنا کہ ہو سکتا اب نہ بھی رکھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، جب رکھ رہیں گے تو پھر بھوک لگے گی،
یہ تو رہنا ہے. ہم اپنے لیے یسوع نے جو روزہ رکھا، ٹھیک ہے نا، وہ کتنا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. یسوع نے 40 دن کا روزہ رکھا. کئیوں کا ماننا ہے کہ وہ ہمارے لیے رکھا، کئیوں کا ماننا ہے کہ وہ اپنے لیے رکھا. تو بتا سکتے ہیں یسوع نے کن کے لیے روزہ رکھا؟ کن کے لیے؟ بولے ہم سبوں کے لیے، تاکہ ہم، اس نے ایک پیٹرن دیا، نمونہ دیا، تاکہ ہم اس نمونے کو فالو کریں. خداوند تھا، وہ جسم کی حالت سے پیدا نہیں ہوا، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسے بھوک لگی. بائبل میں لکھا اس کا مطلب انسان کو بھوک لگتی ہے، اور جب انسان کو بھوک لگے تو بھوک کو مٹاتا کون ہے؟ تم کھانے کے لیے فکر نہ کرنا، پینے کے لیے فکر نہ کرنا، پہننے کے لیے فکر نہ کرنا. میرا آسمانی باپ چڑیوں کو کھلاتا ہے، پرندوں کو کھلاتا ہے، تمہیں بھی دے گا، تمہیں بھی دے گا. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ در حقیقت ہمارے گناہوں کا ماتم ہے. اور جب ہم روزہ رکھ کے دعا میں ٹھہر جاتے ہیں تو ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں. میں اپنی ایک گواہی دیتا ہوں. میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوں، تیجا سنگھ کا گاؤں ہے. اس کو آج جو اس کا گاؤں کا نام ہے تیج گڑھ ہے. تیز نہیں، تیز سے نہیں، تے اور جیم سے، تیج گڑھ، تیجا سنگھ سے. اس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. تو وہاں پر ہماری چھوٹی سی گلی ہے. 2 چرچ ہیں، ایک میرا ایک بڑا چرچ ہے، اور جس گلی میں میرا چرچ ہے وہ چھوٹی گلی ہے. وہاں پر ہمیں نا چودھری تھا، وہ ہمیں گلی کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کا سامنے آتا تو وہ ہمیں گلی نہیں دے رہا. تو میں نے کلیسیا سے کہا کہ ہم 40 روزے رکھیں گے، اور میں بھی رکھوں گا. میں اس وقت جاب کیا کرتا تھا، تو میں نے کہا میں بھی رکھوں گا. اور ہم ڈیلی چرچ لگائے. ہم نے 40 دن چرچ لگایا، 40 دن عبادت کی، اور بہت ساری بیٹیوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے بھی روزے رکھے. کئیوں نے 40 رکھے. میں نے بھی اس بار پہلی بار 36 رکھے. اور خداوند نے وہ شخص ایسا تھا کہ پیسے لے کر بھی گلی نہیں دے رہا تھا، لیکن دوسرے ہی ماہ میں اس نے باہر چوک میں کھڑے ہو کر یار ان مسیحوں کو بلاؤ. تب پتہ صاحب مسیح نہیں کہتے تو کچھ ہو رہے عیسائیوں کو بلاؤ. لیکن میں مسیح کا لفظ اس لیے کہ ہم مسیح ہیں. ان مسیحوں کو بلاؤ یار، ان کو غریب فری کرو. میرے دل میں آیا خدا روشنی کے وسیلے واقعی خدا سنتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا گناہ ہو جس کی وجہ سے چودھری آکڑے آ گئے. تو چودھری آکڑ جانا ہے، یا دوسرا بھی شیطان بھی چودھری، ایک کسی نے بھی جو ہو گیا آکڑ جانا. تو وہ ہوتا ہمارے خلاف ہے. وہ چاہتا ہے ہمیں جگہ بجگہ ہمیں گرائے. اور یاد رکھیں روزہ رکھنے سے، اس ماتم کرنے سے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں. ہم اکثر روزہ رکھتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں روزہ رکھا اور ہم مقصد میں کامیاب ہو گئے. اور کئی غلط مقاصد کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن شاید میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں. سو جو اسکیجول بتایا گیا ہے یہ ہولی ٹیسٹ کا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یہ اختیار کے ساتھ روزے رکھے گئے اس دور شروع ہوئے، تو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ ایمان کی کتاب دیکھیں. ایمان کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 38 آیت میں لکھا ہے، بس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو. میں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، وہ ساتھ کہ آپ سمجھ لو پادریوں نے وہ پڑھائی نے پڑھنا بھی ہوگا کہ ٹھیک ہے. میں نے 1991 میں میٹرک کی تھی اور بڑی شاندار تھی میٹرک. تو بس اب میں تم سے کہتا ہوں ان آدمیوں سے کنارہ کرو، اور ان سے اب میں تم سے کہتا ہوں ان آدمیوں سے کنارہ کرو، ان سے کچھ کام نہ رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہیں تو آپ برباد ہو جائیں گے، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو. یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی
उस दौर में जब शिगिर्द मुनादी कर रहे थे तो गमलीएल जो एक स्कॉलर शख्स था और पलूस का उस्ताद था, जिसने पलूस ने इससे 14 साल जो है वो शरीयत सीखी, ये लोगों से कह रहा है कि इन लोगों से अब दूर रहो क्योंकि ये लोग मसीही हैं। कौन है? तो मसीहों के लिए ताली होनी चाहिए। ये लोग मसीही हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, इनसे कुछ काम ना रखो। और ये कह कौन रहा है? तो स्कॉलर कह रहा है। इसका मतलब है उनसे कहीं पावरफुल ये मसीही हैं। इसका मतलब है स्कॉलर का ये कहना है कि इनसे कुछ काम ना रखो, अगर ये तदबीरें खुदा की तरफ से नहीं है तो बर्बाद हो जाएंगी, अगर ये खुदा की तरफ से तो कोई इनको मगलूब ही नहीं कर सकता। तो मैं भी समझता हूं कि ये रोजे जो रखे जा रहे हैं इसको इख्तियारी रोजे हैं, ये एक एल्डर ने मुकर्रर किए हैं जिसका नाम पोलिटास है। 222 के अंदर इसने इसको कलीसिया के अंदर अनाउंसमेंट किया और इसको लेकर के आया और लोगों ने इसको माना। आज पूरी दुनिया में ज्यादा अक्सरियत इसको मनाती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं बहुत सारी कलीसियां हैं जो इस बिदअत का शिकार है, वो इसको मानने से इनकार करती। हो सकता है कि उन्होंने सर भी उठाया हो कि इसको रोका जाए, लेकिन ये तदबीरें खुदा की तरफ से थी। ये किसकी तरफ से थी? आज पूरी दुनिया में इसको बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस बना रही हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं इसको बना रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी कलीसिया कौन सी है? कैथोलिक, जो सब कलीसियों की मां है, उससे ही सब निकले हैं। और मैं ये समझता हूं बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको कैथोलिक के नजर आएंगे, ज्यादातर कलीसिया के। उन्होंने पूछ लो इसलिए मैं कैथोलिक का था, हम भी यहाँ पर ज्यादा शख्स यहाँ पर कैथोलिक के थे और हम भी निकले, मैं भी निकला, मैं भी पास्टर हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग निकले, वो भी पास्टर थे, इवेंजलिस्ट है। इसका मतलब हम उसी कलीसिया से निकले हो। उस वक्त जब उस कलीसिया का हिस्सा थे उस वक्त भी बरकत पा रहे थे और आज भी पा रहे थे। खुदा उनको भी बरकत दे क्योंकि वहां से सीखे, इब्तदाई तालीम हमने वहां से हासिल की। खुदा उन सदा उनको बात दे। जब ये इख्तियार से रखे गए तो बहुत सारे आप जानते हैं पेंटिकॉस्ट में बहुत सारे लोग इसको मनाते हैं और हम भी मना रहे हैं। और हम भी इन दिनों में रोज़ों की इबादत भी कर रहे हैं और साथ साथ रोजे भी रख रहे हैं। आप भी रोजा रखते हो तो बहुत ही अच्छा करते हो। ये आपके लिए मातम के दिन है, रोजा रखने के दिन है। मातम रख लो क्योंकि मुबारक जो है वास्ते कफारा है, तारे वास्ते